अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका राशिद महमूद अपने प्रोग्राम द लिविंग लेजेंड्स ऑफ मदरलैंड। आज इस शो में मैंने जिस फ़र्द को, जिस आर्टिस्ट को, जिस शख्सियत को बुलाया है, मल्टी डायमेंशनल, और मैं चूँकि इस आलम पीरी में मेरा टेनोर इतना लंबा है कि इस मुल्क के जितने बुज़ुर्ग और नीम लड़के हैं वो सारे मेरे साथियों में से हैं। मेरा ये जो आज के प्रोग्राम में आप जिस शख्सियत से मिलेंगे, टेलीविज़न, स्टेज, रेडियो, फिल्म, हर जगह पे इस आदमी ने अपने काम से डोमिनेट किया है और इस कदर आम जिंदगी में बोल्ड आदमी है कि कभी कभी मैं इसको कहता हूँ कि यार तू ये इस कदर ये जो बोल्डनेस तुझ में है, तो तू ये जो बातें बाज़ दफ़े ऐसी कह देता है कि जो लोगों के पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचती हैं उनके अंदर। बट जो कमिटेड पेशेंस वाले, अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपनी ज़मीन, अपनी रेतल, अपनी अक़दार और अपनी पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो फैक्ट्स बिलीवर होते हैं। लंबी नहीं करूँगा बात, ताकि डायरेक्ट आज मैं उस शख्सियत को, आपने मुख्तलिफ रूपों में उनको देखा हुआ है, लेकिन आज इस प्रोग्राम में आप उनका जो रूप देखेंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ऐसे शख्सियत वो किस कदर बोल्ड और किस कदर आला आदमी। और मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मेरी ज़िंदगी के जो साथी हैं, जिन्होंने हमने कई दिहाइयाँ जो है अपनी ज़िंदगी की ऐसे मोहब्बतों से, ऐसे एफिलेशन से गुजारी है, और हमारी कभी इन बिटवीन नज़रियाती कोई हमारा इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हम सारे दिमाग रखते हैं, माइंड रखते हैं, और जो माइंड रखता है वो माइंड करता भी है। तो इस तरह के को अदरवाइज़ हमारे इस फ़र्द जिसकी आज इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हो रही, ये हम दोनों एक दूसरे के दुख सुख के भी साथी हैं। हमारी ज़िंदगी में अगर कभी मेरा कोई मिसहैप, कोई ज़िंदगी का ऐसा हुआ, तो जितना दुख और तकलीफ़ मुझे पहुंची, मेरे इस दोस्त को भी ऐसी पहुंची। और अगर हमारी खुशियां हुई हैं, तो वो जितनी मेरी खुशी है उसने उसको 1000 गुना ज़्यादा सेलिब्रेट किया है। तो आज का इस लिविंग लेजेंड मेरी मदरलैंड का जो आज है, उसका नाम है ख्वाजा सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, साहब तुम कोई नहीं, खाजा खाली ख्वाजा, सादा ख्वाजा, सादा खाजा, कोई तिल ख्वाजा। आज मेरे लिए ये बड़े प्लेयर की बात है कि आप मेरे इस प्रोग्राम, इसमें मैंने एक्सक्लूसिव जो लेजेंड्स हैं मेरे इस मदरलैंड के, सब के सब वही हैं जिनको टेलीविज़न पे उनकी वो परतें और वो जहते लोगों तक पहुंचेगी जो उनके लिए हैरान कुन होंगी कि वही अच्छा जी। खैर साहब, आप खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं सबसे पहले एक बात करूँगा कि एक तो ये नाम जो है हमारे इस लिविंग लेजेंड्स ऑफ मदरलैंड, इट्स एन एक्सीलेंट नेम, गुड, आउटस्टैंडिंग नाम है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि मुझे एक ह्यूज लेजेंड जो है ना, उसने मुझे बुलाया, मैं तेरे और मुझे साबित कर दिया कि खाजा तू भी लेजेंड है। हालांकि ख्वाजा आप हो, यू आर। नाजरीन, ख्वाजा साहब के साथ मैंने स्टेज भी किया है, रेडियो भी किया है, टेलीविज़न तो बेशुमार किया, और बड़े बड़े आउटस्टैंडिंग हमने काम किए हुए। ख्वाजा साहब की उस प्रोफाइल में ऐसे ऐसे रोल, अभी कुछ तो हम ड्रामों वामों की फिल्मों की बातें करेंगे, उसके बाद फिर हमने कुछ निजी और वो बातें करनी है जो हमारे इस रूट से हटकर इंटायरली है, लेकिन उनमें ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा मज़ा। ख्वाजा साहब के एक नहीं सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं टेलीविज़न के, लेकिन आजकल मेरे PTV पे हमारे सबके मुश्तरका दोस्त और सचमुच का भाई रऊफ खालिद, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, ही वॉज अ मैन, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा। अंगार वादी
ان کا ایک کشمیر کے حوالے سے ایسا سیریل ہے جو آج کل ارطغرل غازی کے پیرلل وہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر. خواجہ سلیم صاحب کو آپ اس لکھا کو کیسے بھولیں گے؟ اس سے بڑا کیتھارسس کسی رول میں اپنی اس ریلیجن مسلمان میں ایک بندہ اور وہ ہندو بنا ہوا اور اس نے ان کی وہ خباستیں جو اب کھل رہی ہیں تو اس نے تو کافی عرصہ پہلے وہ ساری کی ساری اس میں پروجیکٹ کر دی. میں اس میں یہ ضرور کہوں گا راشد بھائی، اللہ گواہ ہے کہ وہ ٹیم ایسی تھی. دیکھیں نا، کوئی ایک بندہ آپ مجھے بتا دیں جو اس میں ذرا سا دے آر آل کمیٹڈ اینڈ ایفیلیٹڈ. سب سے بڑی بات میرے لیے اس میں کیا تھی کہ مجھے ہر بندہ کہنے والا بتانے والا تھا. راشد محمود تھے، ارے میں نے کیا بتانا، اللہ قریق رحمت کرے، وہ تھے قیام سرحدی صاحب، اللہ زندگی دے قوی صاحب، بڑے لوگ سارے بڑے. مجھے جب سین ہوتا تھا تو مجھے خواجہ یار تو خیر میں نے گالا بھی کٹ دیا، لیکن ہے کہ قوی صاحب نے مجھے کہنا یار خواجہ تو بہت اچھا کر رہا ہے لیکن وہ جو تم نے ہاتھ یہ کیے نا اس میں تھوڑا سا ہاتھ کیوں. میں نے کہا قوی صاحب جیسے آپ حکم کریں، میں نے پھر ویسے کرنا اور مجھے اچھا لگا کہ یار واقعی. خواجہ صاحب ہم نے اسی طرح سیکھا ہے اپنے بڑوں کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہم آج بھی سیکھنے کے پروسیس میں بالکل سیکھنے کے. خواجہ صاحب کا آج کل آپ ان کا کراچی پہ بھی مستقل اب یہ چونکہ آنا جانا اس کا زیادہ وہاں بھی ایک بہت اچھا رول، کیونکہ اب تو وہ اسپرچول اور وہ اس میں ہارر ڈرامے بھی ہو رہے ہیں. تو خواجہ صاحب کا کیا اچھا رول ہے، آپ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، اپریشیٹ بھی ہو رہا ہے اور اس کی ریٹنگ بھی بہت اچھی ہے. خواجہ صاحب نے اور میں نے بے شمار فلمز، جس فلم میں میں ہوتا تھا اور سنگیتا بیگم کے ہاں تو یہ رہا کہ وہ فلم جب پلان کرتی تھی تو 2 نام لکھتی تھی، وہ پہلے خواجہ سلیم اور راشد محمود، یہ 2 لکھ کے بقیہ کاسٹ بعد میں بنا دی. تو ہم نے بے شمار کام کیا. خیر صاحب یہ ٹیلی ویژن فلم جو ہے یہ تو لوگ آلریڈی شناسا ہے. آج کچھ تھوڑی سی آج مزے کی کچھ باتیں کرتے. آپ مجھے یہ اچھا پاویاں دی گل تو شروع کر سن لیں. میں سناتا ہوں. اللہ زندگی دے ان کی مسز کو، میری بہن کو، اللہ ساری زندگی خوش و خرم رکھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ان راشد صاحب میں پائے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بہت شوق سے کھاتے ہیں. غیر ہے کشمیری سانوں مور کام ہی کوئی، یا اسی ہندو مارنے نے یا پاوے کھانے نے. ہمارے ساتھ ہوا کیا کہ میں گھر چلا گیا تو راشد صاحب خاموشی سے مجھے کہنے لگے خواجہ بھی پڑھی نہیں میں لے آواں. میں کہنے لگا پہلے آئے ایک پلیٹ میں، میرا خیال ہے پہلی دفعہ آئے 8 تو ہم نے کھائے. تو میں نے راشد صاحب کو دیکھا، میں کہا یار راشد صاحب ٹھہر تو میں لے کے آنا. پھر نکلے، پھر کو 10 کو لائے. ہم نے کنزیکٹو، مجھے آج بھی یاد ہے 71 پائے کھائے. اللہ اور مہمان آنے تھے، کوئی مہمان آنے تھے اور مجھے نہیں پتا. اچھا اب جب ہم کھا چکے تو پھر بھی نیت تو خیر نہیں بھری تھی، وہ پکے اتنے مزے کے ہوئے تھے. تو آپ ہی آئی، آپ ہی کہنے لگی خواجہ بھائی کھانا کھانا ہے. میں کہا نہیں آپ ہی مینو بھوک نہیں گئی ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو پھر میں اپنے نہیں گرم کر لینی ہے. وہ جا کے انہوں نے فریج میں دیکھا دیگچی خالی تھی. واپس آئے، اے پاوے کون کھا گیا ہے؟ خواجہ آیا تھی. اچھا تدائی میں کہنا میں نے بھوک نہیں گئی. حالانکہ جدوں آندا ہے صرف کھان آندا ہے. میں کہا جی میرا گھر ہے، میں تے کھان آنا. خواجہ دیکھو ہم نے اور آپ نے زندگی جو ہے اس کو بڑے فیکٹس بلیور ہو کے گزارا ہے. ہم نے کوئی انڈیو شارٹ کٹ بھی نہیں زندگی میں ڈھونڈا، نہ ہم نے کبھی یہ دیکھا کہ ہم کسی کا چھین کے لے جائے. اور وہ ہم تو اللہ کی پارٹیوں کے تھے، جس حال میں بھی اس نے رکھا. میں صرف ایک اب آپ سے چاہوں، اب آپ چونکہ کراچی میں زیادہ ہو اور آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا پھر واپسی لاہور آ کے اپنے کچھ پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ ہے. اپنی ماں کو تو نہیں بھولتا. وہ جنم بھومی ہے ہماری، یہ خوشبو جو ہے ہمارے مساموں میں، اس سے دور کیسے ہم رہ سکتے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو پچھلے یہ 10-15 سال کا یہ پیریڈ کراچی میں گزارا ہے،
آپ نے کام بھی بہت کیا, بڑا اچھا کام کیا, بڑے جو اعلیٰ کنسرنز اور ادارے تھے ان کے ساتھ کیا, اور اعلیٰ ترین جو پرفارمر یا آرٹسٹ جن کو کہا جاتا ہے ان کے ساتھ کام کیا. آپ کا یہ ایکسپیرینس, ہمارا جو پہلا ٹینور ہے اس کو چھوڑ کے میں اس آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے آپ کی رائے چاہوں گا, آپ کو کیسا لگا؟ بڑا اچھا لگا, لیکن مجھے تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی فیل ہوتا تھا کہ یار میں کراچی میں کام کر رہا ہوں, ایک ڈفرینس آ جاتا ہے نا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں جو میں نے فیل کیا, آئی مے بی رانگ, مطلب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کچھ آرٹسٹ. دانش مجھے بڑا اچھا, وہ ہے میرا بھی فیوریٹ, قریشی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ اپنا میرے پاس تم ہو, ہمایوں سعید ہو, ایکسیلنٹ آرٹ, اور بڑے ہیں. لیکن کچھ راشد بھائی, کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جب میں وہاں پہ بات کر رہا ہوتا ہوں یا پرفارم کر رہا ہوتا ہوں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ میری اردو صحیح کروائیں. اچھا, حالانکہ میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو اردو میں بول رہا ہوں میرا خیال ہے یہی اردو ہے. جو آپ بول رہے ہیں نا کہ میں نے تیرے کو یہ بولا ہے ایسے نہ کر بھائی, ایسے, یہ لہجہ ہے, یہ اردو نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ کہ یہ اگر آپ جون سی اردو آپ بولتے ہو کہ بہتر کو بہتر بولنا, صحت کو صحت بولنا, اور مطلب اس طرح کی کئی, یعنی ٹیبل جو ہے اس کو ٹیبل بولنا, اور اور میک اپ کو بولنا میک اپ, یہ دس از ناٹ اردو. یہ گجراتی ہے, مارواڑی ہے, بامبے کی لینگویج ہے, کیونکہ آپ لوگ میں انفلوئنس زیادہ ہے. ٹھیک ہے, پنجاب میں یہ انفلوئنس نہیں ہے, تو آپ اس کو وہ بہرحال پھر بھی میں آپ کو وہ نہیں کہتا آپ, کیونکہ میرے جو استاد اللہ غریق رحمت کرے اردو, مجھے آج بھی یاد ہے راشد, when I was doing that play particular platform, I was kid at that time, early 70s کی بات کر رہا ہوں. تو غفران امتیازی صاحب, جی کیا بات ہے, بڑے پڑھے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ایک لفظ بولنا تھا قتل, تو میں قتل بولتا تھا. انہوں نے مجھے 3 دن پریکٹس کروائی. قتل بیٹا, قتل نہیں ہے, قتل ہے. آج میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کتنے بڑے لوگ تھے, بہت بڑے انسٹیٹیوٹ تھے اور میں ان کے ساتھ, اور پھر میں نے ان سے کہنا کہ یار سوری سے بھائی, میں میرا خیال ہے میں اردو اچھا بولتا ہوں, لیکن بہرحال وہاں پہ ایک اپنا ان کا وہ ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا, جیسے میں نے آرٹسٹوں کا نام لیا, ان میں اور بڑے آرٹسٹ ہیں جو بڑے پائے کے اور بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ آرٹسٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ایکٹر جو ہے نا, ایکٹر وہ لاہور میں ہے, کراچی میں سٹار ہے. سوری فار انٹرپشن, آپ کی اسی بات پہ مجھے ایک اس کا خلیل الرحمان قمر کا ایک کراچی کا ایونٹ یاد آ گیا. تنویر جمال بہت ماشاءاللہ نامور آرٹسٹ بھی ہے, اور پھر اس نے پرائیویٹ پروڈکشن میں بڑی بڑی ہیوی پروڈکشنز کی. ان کے ہاں ایک بار ایک دعوت تھی, اس دعوت میں کافی سارے بے شمار احباب جو لیجنڈز ہیں اس شعبے کے, سٹارز ہیں, وہ سارے کے سارے موجود تھے. تو خلیل الرحمان سے ایک نے سوال کیا کہ خلیل صاحب, آپ جتنے سیریل آپ نے بنائے ہیں ادھر لاہور میں, تو اس میں کراچی کے آرٹسٹ کو کیوں نہیں آپ نے کسی کو لیا؟ خلیل کا جواب تھا کہ ان کو اردو نہیں آتی. Oh my God. ایک پن ڈراپ سائلنس. اس کے بعد دوسرا سوال پھر ایک کسی دوسرے فرد نے باقاعدہ ایک کرج اپنے اندر پیدا کی, اور پھر کہا کہ خلیل صاحب آپ کس کو آرٹسٹ سمجھتے ہیں؟ تو اس کا جواب تھا جن کو میں اپنی سیریل میں لیتا. تو خلیل اپنی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہے نا. تو آپ دیکھیں پنجاب, وہاں کتنا کچھ لکھا جا رہا ہے, لیکن خلیل تو پنجاب سے تعلق رکھتا ہے. ایگزیکٹلی, ڈومینیشن تو اس کے ڈراموں نے, اس کا فلم کے حوالے سے لکھا. تو آج کے دور میں جتنی یوتھ نے فلمیں بنائی, ریکارڈز ہاؤس فلم اسی کی لکھی ہوئی, ڈرامے جو ہیں اسی کے لکھے ہوئے, گیت جو اس کے سیریلز کے ہٹ ہوئے وہ بھی اسی کے. تو سو پنجاب جو, لیکن میں اس کو یہ کوئی اس خدا نہ خواستہ کسی اور حوالے سے بات, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈرامہ یا فلم کراچی میں بنے, اسلام آباد کہیں, یہ ہماری پاکستان کی سارا کا سارا. یہ چھوٹی سی بات اس میں راشد یہ ہے, دیکھیں جیسے
एग्जाम्पल ले लें, कोई क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम में मुझे इमरान नज़ीर अच्छा लगता है, सही, इस बात का ये मतलब नहीं है कि बाकी के मुझे नहीं लग रहे हैं, आपकी अपनी एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट है यार, मुझे ये अच्छा लग रहा है भाई, मेरे लिए ये हमारे यहाँ सोचा ये जाता है कि मैंने अगर कहा कि यार राशिद महमूद मेरा बहुत फेवरेट आर्टिस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं, बाकी के काम कर रहे हैं, सब अपने अपने मकाम पे हैं, सारे मकाम पे हैं वो सारे। ये अच्छा, आपका वहाँ चलो ये तो काम के हवाले से आपके कमेंट्स हुए, वहाँ की जो एनवायरनमेंट्स जिसमें आपने ये सारा अरसा गुजारा, वो ठीक एक एफिलेशन उन दोस्तों से रही आपकी? सब यार बहुत ज़बरदस्त, मेरे बड़े प्यार करने, ऐसा ही बहुत मोहब्बत यार। देखो मैं मसलन अपनी बात जब करता हूँ, मेरा स्क्रीन का जो मदर टीवी मेरा तो कराची से तो सो मैं टेलीविजन का कराची का आर्टिस्ट, उन्हीं की मोहब्बत, और उन्होंने इस कदर हमसे एफिलेट किया, इस कदर हमें सराउंडिंग सिक्योर की कि हम डिग्निटी वकार से आज दुनिया भर में सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये जो उनके जेस्चर्स है, इसको हम इग्नोर थोड़ी कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते ना, हम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। अच्छा चलो ये हो गया। अब ख्वाजा साहब, आप सुना कि ज़िंदगी में भी खासे, सुना ही नहीं बल्कि शायद मेरे इल्म में भी है, मैं अब बोल्डली नहीं कहूँ, आप इश्क विश्क भी काफ़ी आपने ज़िंदगी में मुख्तलिफ किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सदके जहाँ तक मैं तेरे कन्फेसेस के हमेशा मुझे, मैं झूठ नहीं बोलता जी, मैं सीधी बात करता हूँ। इश्क, प्यार, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, अब हम जिस उम्र में हैं हमें अपने नवासों से, पोतियों से इसको होना चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं प्यार होता है। और उस प्यार का, देखिए राशिद, बात का मतलब ये है कि प्यार का मतलब बुराई नहीं है, प्यार है, that's the point, बुराई प्यार नहीं होती। ख्वाजा, अब हम जिंदगी की उस मेज पे मसलन मैंने भी कराची में बेशुमार काम किया है, अभी भी अब देखो आयशा या है या फलाह है, आयशा उमर है, शब्बीर नाहिद शब्बीर है, या और दूसरे सारे जिनके साथ हम का, ये अब ये पहले दिन से जब हमने काम किया तो ये सारी बेटियां और ये सारी यूथ हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे। जैसे मैं बात करूंगा दानिश की या ये बिल्कुल बेटों की तरह, बच्चों की मेरे बच्चों की तरह है, वो मुझे कहती है अब्बू है कई दफा, और उसके जो बच्चे हैं मुझे नाना अब्बू कहते हैं माशाल्लाह। अब और मैं व्यूअर्स एक और बात इसी तसलसल में ठोक दूं, इसकी बेटी जो है वो अब से नहीं, जब छोटी सी, अब तो वो बड़ी हो गई, मैं उससे, वो मुझे अंकल में वो दादा अबू कहती है, तो मैं उसका दादा अबू अभी भी आया तो उसने गिला किया, ये जो लाहौर ये जो आया हुआ, तो उसने कहा दादा अबू यार मुझे आप आते तो मुझे आपके पास तो लेके ही नहीं आते, तो मैंने कहा बेटा चलो मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे पास, भाई एक ही बात है। अच्छा खान साहब, अब आपने ये जो, अब तो चूँकि कहते हैं इकोनॉमिकली बड़ा बेहतर सारे का सार, आपकी ये क्या राय है, ये जो हमारे इन बिटवीन एक कॉन्फ्लिक्ट पेमेंट्स के हवाले से, ये जो मुख्तलिफ पीछे एक इशू सा रहा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, सारे ही मेरे प्यारे हैं, वो सारे हमारे ही कबीले के दोस्त हैं और हमारे सबसे एक ये जो ये कंफ्यूजन होता है कि ये पैसा, ये आप क्या समझते हैं, ये क्यों होता है, या क्या इसकी वजह क्या है? राशिद, मैं बुनियादी बात बताऊंगा, और ये मैं जब ये बात बताऊंगा तो आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, बल्कि जितने व्यूअर देख रहे हैं वो भी एग्री करेंगे। एक वक्त था, जैसे हम पीटीवी पे काम करते थे, हम काम करके जब वापस रात को पैकअप होके बाद जाने लगते थे तो गेट पे बंदा खड़ा होता था, चेक लेके बैठा, ऐसा ही ये एक वक्त था, ऐसे ही। फिर जब डिफरेंट चैनल्स आ गए, इन्होंने भी ऐसे ही किया जी, बिल्कुल ऐसे। तो शाम जैसे नबील को मैं कहता हूँ, सारों के साथ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में कराची में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कहीं कोई हमें कहना भी नहीं पड़ा। अब बुनियादी बात ये हुई है कि जितने चैनल्स हैं उनको देर से पेमेंट करते हैं, वो जो ऐड चलते हैं वो उनको चैनल को देर से पेमेंट करते हैं, चैनल प्रोड्यूसर को देर से करता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर एक्टर सबको लेट करता है। ये पेमेंट कराची में किसी की रुकती नहीं, ये तयशुदा बात है। तो इट मीन्स कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ये फिर, अच्छा फिर मैं एक और भी वजह समझता हूँ, मसलन मैं ज़िंदगी में, या आपको भी मैंने
ہم جہاں بھی کام کرتے ہیں ہماری اس میں دوستیاں بھی، تو دوست جو ہوتے ہیں ان کو ہم تھوڑی سی انڈیو پریولیجز بھی دیتے ہیں. بالکل دیتے ہیں. مثلا میں اگر کسی کام کا 1,00,000 روپیہ لیتا ہوں تو میرے کسی دوست نے کہا کہ نہیں یار میں تجھے 70,000 دوں گا، تو میں نے کہا اوکے. ہمارے ہاں میرا یہ کیلکولیشن یہ بھی ہے کہ ہم کام کے دوران بعض جگہوں پہ جو پیکج ہوتا ہے وہ ڈسکس ہی نہیں کرتے، کام کر لیتے. اب جب آپ کوئی چیزیں طے کیے بغیر کسی کا کام کر رہے ہو تو پھر وہ جو سلوک آپ کے ساتھ کرے آپ اس پہ اعتراض نہیں کر پاتے. اس بات میں راشد میں آپ کی اور قوی صاحب کی ایک بات کروں گا، آپ کو یاد ہوگی اور یہ 100% یاد ہوگی. ایک وقت تھا میں پیسوں کے لیے لڑ پڑتا تھا. صحیح ہے کہ پیسے نکالے ٹائم پہ نہیں. آپ نے اور قوی صاحب اللہ ان کو زندگی دے، میرے ویسے بڑے ہیں جی، ہمارے بڑے مانتا ہوں، ہمارے بڑے ہیں وہ. اور یہ میں ویورز آپ کے سامنے یہ بات ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، ان کو یاد نہیں ہے، مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے. انہوں نے مجھے بٹھا کے کہا تھا، دونوں نے، قوی صاحب نے اور انہوں نے بھی، کہ خواجہ تجھے پتہ ہے تو کتنا اچھا آرٹسٹ ہے. میں نے کہا جی آپ جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. کہتے خواجہ کام کے لیے پیسے چھوڑ دیا کر، پیسوں کے لیے کبھی کام نہ چھوڑی. یہ آج بھی مجھے ان کی بات یاد ہے اور قوی صاحب کی بات. ایسے پیسے جو میرے مقدر اور آپ کے نصیب میں آپ کی آؤٹ پٹ سے وہ سارا کچھ آلریڈی مینٹین ہونا چاہیے اور ساری زندگی کا تسلسل ایسا ہی ہوا. سیکنڈ میرا ایمان ہے اس چیز پہ کہ جو اللہ نے مجھے دینا ہے نا وہ مجھے ملنا ہے، وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے. کیونکہ ہمارے بلیوز ہے نا کہ رزق عزت دولت شہرت یہ رب کے ہاتھ میں، یہ کوئی اور جو نہیں دینا وہ کل کائنات بھی مل جائے تو مجھے نہیں دے سکتی، ممکن ہی نہیں. اچھا خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ میرے علم میں آیا کہ اب آپ کچھ اپنی پروڈکشنز بھی کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ. میں آپ نے تو پہلے بھی کی، میں نے کئی بار کام، میں خواجہ صاحب کے مستقل متاثرین میں سے ہوں. ویورز اس کے بعد بھی یہ جو کچھ کریں گے تو میں اگر حیات ہوا تو میں اس کے چنگل میں ہوں آلریڈی. آئی لو یو، آئی لو یو. ہاں میں ابھی انشاءاللہ ایک سیریل پلان کر رہا ہوں اور سیکنڈ ایک سٹ کام. گڈ. انشاءاللہ دونوں ہی میں وہ کروں گا اکتوبر میں. چلے وش یو آل دا بیسٹ انشاءاللہ. اور ایک میرا ہمارا بڑا پیارا میرا بچہ ہے کینیڈا میں، عزیر خان. آپ بھی جانتے ہو بڑا اچھا آرٹسٹ ہے. اس کے ساتھ ایک فلم بھی پلان ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کریں گے اور انشاءاللہ ضرور کریں گے. وہ دسمبر کی ہے اور ابھی تک راشد صاحب کو نہیں پتا اس بات کا، لیکن اس میں ہے. ابھی تک نہیں پتا تھا، خدا کی قسم نہیں پتا تھا. اب میں بتا رہا ہوں کہ آپ ہیں. اچھا وہ ایک پلان ہے، آگے اللہ تعالیٰ بہتر کرے. باقی یہ ہے کہ بس کام چل رہا ہے اور اس پاک ذات کی رحمت ہے. اچھا ایک خان صاحب میں نے اور آپ سے سوال، ذرا تھوڑا سا وہ فلم آپ کیا کر رہے ہو سب کو پتا، ٹی وی پہ کیا ہم سب کھلی کتابیں ہیں. ہمارے ویورز نے چونکہ کوئی 2-4 کام تو ہے نہیں، سینکڑوں ہزاروں ہم نے کس لیے ہر جو ہمارا ویور ہے جو کل تک نیکر پہنتے تھے آج ان کے بچے پینٹیں پہن رہے ہیں، ان سب نے اپنے گھر میں ہم کو دیکھا. 4-5ویں دہائی ہے جس میں وہ دیکھ رہے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کامیڈی ہے، کامیڈی تھیٹر کے حوالے سے، ٹیلی ویژن کے حوالے سے، اس پہ بھی جو سیٹ کامز بھی یا کچھ کامیڈی کے ڈرامے بھی بنائے جاتے ہیں، آج کے ٹنور میں جو کامیڈی تھیٹر میں ہو رہی ہے یا جو ٹیلی ویژن پہ ہو رہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں راشد، جتنے یہ کامیڈین ہیں جی، جتنے بھی ہیں، آئی آلویز سلوٹ دیم، دے آر ویری گڈ، کوئی شک نہیں ہے ایسا ہی. لیکن جو اسکول آف تھاٹ کی بات ہوتی ہے نا، میں سوچتا ہوں منور صاحب کے بعد وہ جھنڈا جو ہے وہ وہیں پہ ہے اور باقی لوگ نیچے آئے. صحیح. واٹ از دا بیسک ڈفرینس امانگ دیز آرٹسٹ اینڈ کامیڈی؟ منور صاحب کو کوئی کیریکٹر دیتے تھے بابے کا تو وہ کامیڈی اس میں بھی وہ کرتے تھے، وہ خاتون بن جاتے تھے، وہ مامی بن جاتے تھے، وہ دادی بن جاتے تھے، سب کچھ ایسے ہی. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ کیریکٹر نہیں کرتے. مجھے ان سے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا وہ جو ہوتا ہے یہ ون مین شو، وہ جو اپنا ایک ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں. اب اس میں دیکھیں منور صاحب بات اور بڑے آرٹسٹ آئے ہیں، بڑے بے شمار آئے جنہوں نے بڑی اچھی اچھی کامیڈی کی. اور یہ لیکن موجودہ وقت میں جس کو میں کہتا ہوں کہ یار ورسٹائل کامیڈین، ہی از اونلی سہیل احمد. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. ورسٹائل کامیڈین ہے، اس کا ہر کردار
परफॉर्मेंस से रिलेटेड किरदार करते हैं وہ کریکٹر کرتا ہے اس کی ایک میں ہمیشہ کبھی میری ان سے اس موضوع پہ لمبی بات چیت تو نہیں ہوئی لیکن میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ یار سہیل خدا کی قسم جب تو ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے نا تو نا ایک بال ایکٹنگ کر رہا وہ ایسا اور کامیڈی کرے وہ سیریس بھی اس نے بڑے رول کیے. اب دیکھو نا اس نے اسی لیے جب دیکھی کہ یہ اس طرح کا تھیٹر کے کچھ مسائل جو ہونے چاہیے تو وہ نہیں تو وہ ہٹ گیا اور وہ اپنے جو چینلز پہ جو ان کی آؤٹ پٹ ہو رہی وہ ایکسکلوسیو ہے. کون کرے گا ایسے کون کرے گا. لیکن اس میں اب ایک اور بات کروں گا, کسی کو میری بات بری لگے تو مجھے معاف کر دینا بھائی جان. اب ایز اٹ از وی گو ٹو کراچی, کراچی میں بڑے اچھے کامیڈین ہیں لیکن وہ کامیڈین کم اور ٹرانسلیٹر زیادہ ہے. اچھا. Because they translate Punjabi into Urdu and then they say this is comedy. I don't say for about everyone. سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میجورٹی ایسی ہے جو پنجابی کی جگتیں جو ہیں وہ پہلے لکھتے ہیں پھر اس کو آپس میں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے, ہاں اس کا تھا تو ٹھیک ہے اس کو یوں کر لیتے ہیں, وہ یاد کر کے پھر وہ کامیڈی مطلب جیسے مثال ہے میں دے رہا ہوں کہ بندہ ہمیں کہتے گا تیرا بڑا تھوڑیئر کا منہ ہے تو وہ وہاں بھی کہیں گے ہاں تیرا بڑا ہیمر کی طرح منہ ہے. فرق یاد بیکاز دے آر گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ. ہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بالکل نہیں ہے, بڑے اچھے کلاسیکل کامیڈین بھی ہیں. خان صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑا وائڈ اینگل یہ سارا کیا. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمارا ویورز جو ناظرین ہیں یہ ان تک یہ ہمارے اور آپ اب ہمارے ان بٹوین آپس میں ہم کرتے. تو میں نے اس اپنے پروگرام کا یہ جو پیٹرن ہے سب کھلی کتابیں, لیجنڈز جو ہوگا اس کو تو جانتے ہیں تو وہ لیونگ لیجنڈ ہے نا اس مدر لینڈ کا. یہ وہ باتیں جو ہم آپس میں کرتے ہیں جو ان کے لیے شاید نہیں ہوتی ہے. اچھا خیر صاحب مجھے یہ بھی میرے علم میں ہے کہ آپ نے زندگی میں بڑے انڈیو سے صدمات بھی اسی شعبے میں سہے. الحمدللہ بے پناہ. مجھے سب سے بڑا صدمہ جو ہے نا, میں اس بندے کا نام نہیں لوں گا, نہ ضروری بھی, اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ اس کے حال میں بھی. میں ایک 1998 میں پلے کرنے کے لیے گیا تھیٹر, اور تھیٹر میں ایک جگہ کرنے گیا تھا تو وہاں جو ڈپٹی کمشنر تھے نا وہ میرے اتنے فین تھے, انہوں نے کہا جی کہ بھائی جان آپ نے صرف ادھر نہیں کرنا اور جگہوں پہ بھی کرنا ہے, اور سب کی میں پرمیشن آپ کو دے رہا ہوں یا اچھا. اس پرٹیکولر ایریے میں 7 دن کے لیے گیا تھا. گڈ. لیکن وہ ان کو میرا ڈرامہ اتنا اچھا لگا تھا کہ 2.5 مہینے صرف ایک شہر میں ڈرامہ کرتا. کیا بات ہے. That city was منڈی بہاؤدین. ٹھیک. وہاں سے ملکوال, بھلوال, سرگودا, یعنی پوری ایک چین بن گئی نا, پوری چین بن گئی. اور آئی ریممبر کہ اس میں مجھے راشد میرے ساتھ بندہ تھا جو جس پہ میں بڑا کانفیڈنس کرتا تھا کہ یار یہ بڑا اچھا بندہ ہے. 51 لاکھ روپیہ مجھے بچا اس میں, لیکن مجھے 1 ٹکا نہیں بچا. وہ لے کے نکل گیا. اللہ کا شکر ہے لاسٹ میں وہ پیسے اس نے لیے اور وہ نکل گیا. لیکن میں نے اس کو کچھ نہیں کہا, خدا رسول گواہ ہے, میں اپنی روزی کی جگہ پہ بیٹھا ہوں, راشد آپ کی بھی اپنی بھی. میں نے صرف اللہ کی طرف دیکھا تھا. آج سے کچھ عرصہ پہلے میں ریکارڈنگ پہ لاہور آیا ہوں, میں اس بندے کو ملا نہیں, میں نے اس بندے کو ریڑھی لگاتے دیکھا. اللہ معاف کرے. دیکھیں خیرت صاحب ریڑھی پہ سبزی بیچ رہا تھا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. میں اس کو ملا کیوں نہیں کہ ہرٹ ہوگا کہ وہ کہ ہرٹ ہوگا یار. آپ یہ جو چیزیں وہ آپ کا میرا نہیں تھا جو لے گیا کوئی, وہ ہمارا ہوتا تو وہ لے کے. اب اس میں دیکھو نا, میں چھوٹی سی میرے کراچی میں ایک دوست تھے, ان کے بھائی کی شادی تھی. راشد بڑی مزے کی بات ہے, دیکھو نصیب پہ کس طرح آتی ہے بات. زمین پہ بیٹھے ہوئے کھانا دسترخوان لگا بڑا اچھا آ رہا. اچھا ہمارا دوست جو ہے وہ سالن چیزیں ایسے ایسے رکھ کے آگے جاتا تھا, پھر وہاں سے واپس جاتا تھا, پھر چیز اٹھاتا تھا رکھتا, اس طرح پلان چل رہا تھا. میں نے ایک جناب لقمہ بنایا, چاول, ایک بوٹی رکھی, ایک آلو رکھا, ایک میں نے کھیرا رکھا, پیاز رکھا, سبز مرچ رکھی. ایسے کر کے میں نے راشد یوں لقمہ لگایا نا, تو ایسے جیسے ابھی موبائل بجا تھا نا ویسے ہی موبائل بجا. میں نے ایسے ایسے کیا, موبائل نکالا اور بات سنی. اب میں نے کہا ہیلو جی السلام علیکم. نہیں بھائی سوری رانگ نمبر, کسی رانگ نمبر سے. اچھا. میں نے کٹ کیا فون, ایسے رکھا. میں نے کہا یار یہ لقمہ میرا کون کھا گیا؟ کہتے وہ ظہیر آیا تھا وہ اٹھا کے لے گیا. خدا کی قسم, کین یو امیجن, میری آنکھوں میں ایسے ہی. میں نے کہا یار یہ لقمہ میرا تھا ہی نہیں, تو میں کیسے کھا رہا تھا؟ خیر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو
حقیقت پسند فیکٹس بلیور ہوتے ہیں، جن کے ایمان پکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی جو تھا وہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ زندگی کا اپنا سنیریو جو ہے ڈیسائیڈڈ بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے ہیومن بینگ، ان کے بلیوز اس قدر پکے ہوتے ہیں کہ وہ ہر انوائرمنٹ میں سے بالکل فرسٹ کلاس کرتے بڑی عمدہ، بڑی مزے کی بات آپ نے. اچھا خیر صاحب، یہ اب یہ جو آپ کراچی میں جن سب لوگوں کے ساتھ کام کر رہے، کوئی ایسے میل یا فیمیل آرٹسٹ جن کے ساتھ آپ نے کام کیا اور اس نے چونکا دیا ہو کہ واٹ اے پرفارمنس یار؟ میں 3-4 آرٹسٹ ایسے ہیں جو مجھے بہت، جن کو جیسے ہم لوگ کام کرتے ہیں نا راشد، آپ جیسے ایک وقت تھا آپ مجھے اوے نہ کرا کر اے کرا کر، ایک وقت ایسا ہی ہے، کبھی صاحب کہتے خواجہ یار یوں کر لے. میں بھی کبھی کسی کو اس قابل اللہ پاک نے کر، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. نہیں آپ 3-4 آرٹسٹ ہیں جن کو کچھ بتانا نہیں ہے، اور بھی لیکن میں ان کی بات کروں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. یہی میرا مقصد بھی یہی جاننا. فیصل قریشی ہے، فیصل سیزنڈ آرٹسٹ، اور پھر ہمارے بچہ ہمایوں سعید کے ساتھ آؤٹسٹینڈنگ آرٹسٹ، کوئی اس میں شک نہیں ہے. پھر آئزہ کے ساتھ کام، آئزہ بھی بہت میری تو فیوریٹ ہے یار، وہ مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے وہ بچی، کیا آرٹسٹ ہے. اور ایمن یار، what a beautiful and what a nice artist. Good. دانش بڑا اچھا آرٹسٹ، اور بھی ہیں سارے، یہ نہیں ہے میجورٹی ہے سارے، لیکن میرے جو فیوریٹس دل کے قریب ہے، جو زیادہ دل کے قریب ہے، میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ یار ان کو کچھ بتا. وہ ایک دفعہ جیسے ہم لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اسکرپٹ پڑھا، چلو یار ٹیک کرو، ٹھیک ہے، ان کی بھی یہی عادت ہے کیونکہ وہ ہوم ورک گھر سے کر کے آئے ہوتے ہیں، ہارڈ ڈسک میں فائل بنا کے. ہماری گرومنگ میں خواجہ صاحب اللہ کا فضل و کرم یہ رہا کہ ہمیں جو بھی کام ملتا تھا تو ہم وہاں جا کے سکرپٹ نہیں مانگتے. ہماری سب سے پہلی شرط یہ ہوتی کہ سکرپٹ لاؤ بھائی، میں پڑھوں گا اس کو. ہم نے اس کے پہ ایک ہوم ورک کرنا تو آج بھی کرتے ہیں. زندگی بیت گئی اور کتنا جی لیں گے ہم، لیکن آج بھی کنسنٹریشن اسی طرح ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ کی بھی، کیونکہ آپ کی بھی سکولنگ، آپ کی بھی گرومنگ جو ہے اسی ماحول اور انہی لوگوں کے ان بٹوین ہوئی جس میں ہم سب نے ہوئی. اچھا ایک خاصا اب اس ملک میں یہ جو جس میں 72 برس گزر گیا ہمارے، آپ اپنے پاکستان کے بارے میں یہ جو زیگ زیگ ویریشنز رہی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ میں بینگ اے پاکستانی، اس میں آرٹسٹ بھول جائیے، وہ آپ کے کمنٹس چاہوں گا. آپ کے انالیسس کیا ہے اپنے ملک کے بارے میں؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں راشد، سیدھا راستہ جو ہوتا ہے نا، اس میں منزل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، کوئی اور جانا سیدھا ہی منزل ہے، لیکن خدا کی قسم وہ راستہ جو ایسے 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 کر کے منزل پہ جاتا ہے نا، اصل راستہ ہی وہ ہوتا ہے. آپ کا سٹور اس سے بلٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہرڈل جو کیونکہ یو ہیو نیور سین یور ڈیسٹینیشن. یس، آپ کو نہیں پتا کہ آپ جہاں جا رہے ہو ڈیسٹینیشن آپ کی کیا ہے، لیکن آپ کی یہ ہوتا ہے کہ یار میں یہاں سے پہنچوں گا تو ڈیفینیٹلی اچھی ہوگی، کیونکہ مجھے یہاں قدرت لے کے جا رہی ہے. بالکل. ہمارا جو ملک ہے نا، یہ تو دیکھیں، جیسے میں نے کتابوں میں بھی پڑھا اور یہ حدیث میں بھی دیکھا، اور یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف اشارہ کر کے کہا ہوا ہے کہ مجھے اس خطے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یہ آقا نے فرمایا ہوا ہے. بے شک. تو وہ ٹھنڈی ہوا، آپ آج کل ایٹماسفیئر دیکھ لیں، پوری دنیا کے حالات واقعات دیکھ لیں، یہیں سے ٹھنڈی ہوا جانی ہے سر، انشاءاللہ یہیں سے. ہمارا اور ہمارا ملک جو ہے، یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا، اسپیشلی میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، میں سب انڈین سے کہہ رہا ہوں، تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، خدا کی قسم. تمہارے جو ایکٹر ہے نا، ایکٹر نہیں ہے، مکینیکل لوگ ہیں، مکینیکل ہیں، ایکٹنگ تھوڑی کرتے ہیں وہ، کچھ بھی. تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، تم ہمارا بال بھی نہیں توڑ سکتے. یہ میں سمپل بات کر رہا ہوں. پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے انشاءاللہ. اور یہ اس ملک کا کچھ بھی نہیں. اور پھر ہمارے ڈرامے چلا چلا کے ہمارے ایکٹروں کے، تو اپنے پونے انسٹیٹیوٹ میں تم ایکٹر بناتے ہو، کون سے ایکٹر بن جاتے ہیں تمہارے؟ وہ وہی لگے ہوتے ہیں، وہ ایک
2-3 आर्टिस्ट मुझे आई लव देम, बहुत अच्छे, मुझे कमला हासन बड़ा अच्छा लगता था, मुझे पारिश रावल अच्छा लगता है, मुझे आमिर खान अच्छा लगता है। इनमें एक चीज़ जो इंडिया में जो बेस्ट रही है वो रहा है उनका बिजनेसमैन। वो अपनी फिल्म को पूरी वर्ल्ड में ले गया, हालांकि वो फिल्म नहीं थी, हमारी फिल्मों से सीखा। कौन सा आपकी पहली फिल्म थी वो जो बड़ी सुपर डुपर हिट हुई थी, मदर इंडिया, उसके टेक्नीशियंस कौन थे, उनके डायरेक्टर कौन थे, उनके लाइटमैन कौन थे, उनके कैमरामैन कौन थे, पाकिस्तानी शाहनूर स्टूडियो से गए थे। उसके बाद आप लोगों ने उनसे काम सीख के उनको साइड पे किया, आपने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे अभी मैं लेटेस्ट कहूँगा, कपिल शर्मा क्या करता है, नसीम विकी से काम सीख के और नसीम विकी को साइड पे किया, अब खुद कर रहा है। हालांकि माशाल्लाह अल्लाह उसको जिंदगी दे, बहुत अच्छा, बहुत बुरी चुकते करता है, लेकिन उसका स्टाइल बन गया क्योंकि उसने विकी को देख लिया था, हमारे आर्टिस्टों को देख लिया था। बहरहाल मैं ये ओपन बात कर रहा हूँ, मेरी बात अगर बुरी भी लगी हो तो भाई मैं माफ़ कर देना। अच्छा खान साहब, एक ग्लोबल लेवल पे जो इस तरह के अब सर्कमस्टांसेस चल रहे, उसमें दुनिया भर में ये जो एक खामखा की अनड्यू डोमिनेशंस जो मुख्तलिफ नेशंस जो हैं, जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जिसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है जिन पे ये हो रहा है, इसी तरह और मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग भी हैं जिनको मसलन रोहिंग्या में क्या मुसलमानों के साथ हुआ, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हमारे कश्मीर में इतना बड़ा दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया जिसमें 80 लाख लोगों को कैद करके रखे हुए। आप क्या समझते हैं कि आने वाला कल जो है उसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा कल, किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, इंशाअल्लाह ये वक्त आने वाला है, लेकिन मैं छोटी सी बात ये करूँगा कि देखिए अभी जो अरेबियन कंट्रीज़ जो हैं, UAE वगैरह, इन्होंने जो मुआहदे कर लिए उनके साथ, इसराइल के साथ, अगर मैं बुनियादी बात करूँगा, बुनियादी बात आप ये बताएं, आप या कोई भी ये बताएं, हमारा इसराइल से क्या झगड़ा है? सही, कुछ भी नहीं, हमारा उससे कोई झगड़ा है ही नहीं। हम लड़ रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके साथ उनका झगड़ा है, और वो मार रहे हैं हमारे मुसलमान बहन भाइयों को, रेप करके। That's the point. लेकिन जिनके लिए हम लड़ रहे थे वही अगर मुआहदा करके बैठ गए हैं तो वो मुआहदा उनका नहीं हुआ सर। बात ये है कि वो UAE में दुबई जो वो पोर्ट है, हमारी CPEC ने भी तो परेशान किया ना। बेसिक बुनियादी वजह ये है ना कि उन्होंने मुआहदा कर दिया, नहीं पाएगा वो नहीं सर, नहीं, सिवाय अल्लाह के उसको कोई क्या रोकेगा। अल्लाह ने तो उसको रास्ता दिया है। ये दुबई जो पोर्ट है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है हमारी ग्वादर पोर्ट। ये जो इसराइल का मुआहदा हुआ है उनके लिए नहीं हुआ, वो इस पोर्ट के लिए हुआ है। वो वहां बैठ के हमारे इस पोर्ट को टारगेट करेगा, चलिए अल्लाह बेहतर करेगा, ऐसी बात थोड़ी नहीं। देखें, बीइंग ए मुस्लिम हमारा बिलीव्स और ईमान है कि हमें एक दिन अपने रब के पास जाना है। इसलिए जो मुसलमान होता है उसको मौत से डर नहीं लगता। मुस्लिम्स के पास सबसे बड़ी जो शहादत के, जब वो अपने रिलीजन, अपनी ज़मीन, अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए एक टारगेट पे लड़ता और उसमें वो अल्लाह के पास चले जाते, तो जो शहादत का मर्तबा उससे मिले। हम तो हर वक्त 24 घंटे शहादत, मैं तो दुआ करता हूँ मतलूबो मकसूदन मोमिन, हम तो खान साहब, अच्छा सब कुछ हो गया। चले अब थोड़ा खाजा, आप गाते भी बहुत अच्छा, आई नो इट। तो ज़रा को थोड़ा सा को पुरानी यादें तो सुना, बड़ा गाया असी जो तौफीक होती सी असी एक दूसरे से, तो थोड़ा सा यार कुछ मेमोरीज शेयर करते हैं, ऐसे को अपना पसंदीदा सा सुना। मैडम का गाना है, मैडम आप जन्नती औरत हैं, आपने वो चीज़ गा दी हुई है, वहाँ पे भी मेरी आवाज़ सुनो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, मैं अज़ला तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच। क्या बात है, क्या बात है खान साहब, क्या बात है, क्या बात है। मेरे नैन प्यासे अच्छा जी, मेरे
بہت عمدہ. میرے نین پیاسے درشن دے مینو رج رج سجنا ویکھن دے تینو ویکھ دے ہووے اخیر میری میرے دل دے شیشے وچ سجنا. کیا بات ہے. اچھا ویورز، یہ میں کافی دہائیوں پہلے، اب تو کچھ عمر کے اس حصے میں ہے کہ بعض دفعہ کمانڈ سے ہمارے جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں گانے بن، تو وہ اتنی یہ ووکل کارڈز اس قدر کمانڈ میں نہیں ہوتے، لیکن کہہ لیتے. میں کافی دہائیوں پہلے خواجہ کا جب میں نے پہلی بار گانا سنا تو اچانک میں کہا خواجہ میرا دل کرتا میں تیرے کاغذات چیک کراؤں، لیکن وہ میرا پھر کہ خواجہ کا خانوادہ جو ہے، اس کے بڑے بھائی اللہ گری کی رحمت کرے، کیا کمال کی شخصیت. تنویر خواجہ میرے وہ بھی دوست، خواجہ سلیم میرا یہ بھی دوست، مسعود خواجہ وہ بھی میرے لاڈلے میرے بچوں کی طرح. تو پھر میں نے کہا نہیں یار یہ رب کی دین ہے. پوٹینشل جو ہوتی ہے نا یہ آپ کو رب کی طرف سے، جس کے وجود میں اس نے ایستھیٹکس جمالیات حص رکھی ہوئی ہے تو وہ تو پھر ریفلیکٹ کرے گی. خیر صاحب بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کا، اور میرا خیال ہے کہ ویورز آپ بھی انجوائے کریں گے. خواجہ صاحب کھاتے کہ اب تو 71 پاوے کھا گئے. میری بوٹی نے اس تو بعد انہوں کہا کہ انہوں کٹ بلایا کرو. میں کہا چل جا کم کر تو یہ ایسے اس لیے کہا کہ ہماری آپس میں زندگی کی اس قدر ایفیلیشن ہر طرح سے رہی. ہم سب ایک دوسرے کے فیملی ممبرز ہیں. ہمارے دکھ، ہمارے سکھ، ہماری خوشیاں، ہمارے غم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب میں آج کی بھی جو ہماری یوتھ، ہماری کمیونٹی ہے، ان سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے ان بٹوین یہ جو ایک بعض دفعہ کو انڈیو سے کانفلکٹ بلڈ کر لیتے ہو، اس سے اجتناب کرو. ہم سارے ایک قبیلہ، ایک خاندان ہے، تو اس میں کہیں اگر کوئی تھوڑی سی کوئی قباحت ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً آپ نے کہیں کو سکم چھوڑا ہوگا تو اس کے آفٹر ایفیکٹ ہوئے. تو برائے مہربانی آپ دوستوں کے ساتھ جب کام کرتے ہو تو آپ ان سے ہر چیز طے کر کے کرو، آنکھیں بند کر کے چلے جاؤ. تو پھر وہ جو بھی آپ سے سلوک کرے پھر آپ کا یہ رائٹ، میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سے گلہ کریں یا شکایت کریں. ہم نے بھی بہت کیا، ہم نے کوئی، لیکن ہم نے گلہ شکوہ نہیں کیا. ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ یار یہاں تھوڑا سا مس یوز ہوئے ہیں تو اگلی بار ہم نے اس کو کہا کہ نہیں یار اب کی بار ایسے کریں گے. تو طے کر کے چلیں اور آپس میں بیٹھ کے مشاورت سے اپنے مسئلوں کو حل کرو. خیر صاحب آئی لو یو، آپ سلامت رہے. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس میرے لیجنڈ آف مدر لینڈ خواجہ سلیم سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ہمارے نیکسٹ جو پروگرام آئے گا اس میں اسی طرح کے ایک اور لیونگ لیجنڈ سے ہم آپ کی ملاقات. خیر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہوں گا جیسے میں نے فرسٹ آف آل کہا تھا کہ لیونگ لیجنڈز آف مدر لینڈ یہ خوبصورت نام ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، میرا ایک چیز پہ ایمان ہے اور میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آم کے پودے پہ خربوزے نہیں لگتے، آم ہی لگتا ہے. جتنا بڑا یہ پیڑ آم کا ہے نا، یہ جس کو بلائے گا وہ آم ہی آئے گا انشاءاللہ العزیز. اور آپ لوگوں سے میرے جو نیو کمرز ہیں جو کام کر رہے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یار ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ایکٹنگ نہ کرو، ایک دوسرے کو اٹھانے کے لیے کرو، دونوں اچھے لگو گے. بس اتنا ہی کہوں گا. اور باقی میری طرف سے اللہ حافظ، اور میرا خیال ہے راج صاحب کی طرف سے بھی اللہ حافظ. جی بالکل. اس سے پہلے کہ وہ ہمیں کہیں گے اللہ حافظ، کہہ دیں اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے پیارے بچوں، بزرگوں نہیں، میرے ہم عمروں، معافی چاہتا ہوں میرے سے بزرگ خیر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. آپ سے چھوٹی سی بات کرنی ہے کہ امپائر پروڈکشن، یہ میرے بڑے ہی پیارے، میرے لاڈلے، میری زندگی میں جو اللہ نے مجھے تحفہ دیا نا، وہ راشد محمود، اس کا یہ چینل ہے. اور اس میں یہ جو پروگرام ہے لیونگ لیجنڈز آف مدر لینڈ، اس میں ظاہر ہے میں بھی ہوں اور بھی بڑے لوگ آ رہے ہیں. آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں.
اس کا وہ جو پہلا آئیکن ہوتا ہے نا اس کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر دفعہ ایک نئی چیز دیکھنے کو مل سکے. اور تیسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے تمام دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے اس کو شیئر بھی کریں. یہ میری ریکویسٹ بھی ہے. اور جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مجھے یقین ہے مجھ سے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ پیار کرتے ہیں، ان کو میرا یہ آرڈر بھی ہے کہ میرے بھرا دا چینل انہوں دیکھنا ہے. میں بتاؤں آخری والی کہتا ہوں